बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और इंसान का मिराज कब होता है? मैं नबियों की बात नहीं कर रहा, पैगम्बरों की बात नहीं कर रहा। जब आपका नाक और माथा जो है वो अल्लाह के आगे झुका हो और वो मिट्टी पे लगा हो, आप उस वक्त अल्लाह के करीब तरीन हैं। और इन सारी चीज़ों का जो अक्स निकलता है, जो नतीजा निकलता है, वो ये कि आप अपने दाएं और बाएं सलामती भेजने की सलाहियत रखते हैं और भेजते हैं, और वो इंशाअल्लाह ताला होती भी है। लेकिन ये वो चीज़ जिसका ज़िक्र कुरान हकीम में कमो पेश 700 से ज़्यादा दफ़ा है, इसके ऊपर हमारे तकाज़े क्या होना चाहिए? मेरी मुराद नमाज से है। इसके तकाज़े क्या होने चाहिए? इसके लिए रूहानी अमल क्या होना चाहिए? अमली अमल क्या होना चाहिए? ख़यालात का कैसा गुमान या बदगुमानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये सारे मामलात को आज हम अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे। सैयद अली रज़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, इंशाअल्लाह कराची से। नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपसे इब्तदा करूं, नमाज जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिराज के बाद जो आपने नमाज पढ़ी सहाबा के अंदर, मैं मिराज के बाद की बात कर रहा हूँ क्योंकि मक्का में भी नमाजें तो अदा हो रही थी, लेकिन अंदाज हर नबी के पास अपनी नमाज थी, वो बहस नहीं मैं कर रहा। मिराज के बाद की जो नमाजें हैं 5, ये सहाबा के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपेरेंटली 5 दफ़ा तो ज़रूर पढ़ी, बाकी भी पढ़ी, वो घर में भी पढ़ी या बाहर भी पढ़ी। नमाजें जो इतनी बड़ी सुन्नत हो, उनके तकाजे क्या हर जगह पे क्रॉस द बोर्ड जो है वो हम सबको पता है कि नमाज में क्या हमें तकाजे पूरे करने हैं, पहले, दरमियान में और नमाज के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन बंदे के आमाल में बिलाल भाई सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी, अगर उसी में कमी हुई तो वो बंदा रुसवा होगा, यानी वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। तो जहां तक सवाल का ताल्लुक है नमाज के तकाजे का, नमाज के तकाजे तो यही है कि नमाज बंदगी सिखाती है, नमाज इंसानियत का तरीका सिखाती है, नमाज आशिक और माशूक के दरमियान एक पर्दा है उसको हटा देती है। नमाज से बहुत सारे फायदे हैं। जहां अल्लाह ने और इबादतें रखी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स नमाज की हिफाजत करे उसके लिए नमाज कियामत के दिन नूर, दलील और निजात लेके आएगी। जो उसकी हिफाजत ना कर पाया, यानी नमाज की, बरोज़ कियामत ना तो वो नूर देखेगा, ना दलील देखेगा, ना निजात देखेगा। इकबाल भाई, नमाज की हिफाजत से मुराद नमाज की पंजगाना पाबंदी है? जी बिल्कुल, नमाज वक्त पर पढ़े, अदा करे, सुस्ती कहली न छोड़े, नफ्स की पैरवी न करे। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है फजर का वो फजर में पढ़े, जो अल्लाह ने हुक्म जोहर का दिया है वो जोहर में पढ़े, यानी वक्त की, यानी कि कसर और कज़ा ना करे, ये हिफाजत है। जी बिल्कुल, ये हिफाजत है। अगर अपनी ख्वाहिश, अपने नफ्स की पैरवी के मुताबिक नमाज पढ़ेगा तो वो हिफाजत नहीं होगी, वो नफ्स की पैरवी होगी। पैरवी हमने करनी है अल्लाह और उसके रसूल की, पैरवी तभी होती है। तो इकबाल भाई, वो जो नमाज सूरज चढ़ गया था और हजरत अबू हुरैरा सोते रह गए थे ऊंट के साथ टेक लगा के, बुखारी शरीफ, उस नमाज के बारे में आप क्या फरमाइएगा? वो तो वक्त पे अदा नहीं थी। बिल्कुल, मैं यही अर्ज करूंगा। वो तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया था, हजरत बिलाल कि नमाज के वक्त उठा देना, मगर वहाँ असहाब सो गए। वो कोई ऐसी बात नहीं है कसदन, जब आँख खुली तो हुजूर ने फरमाया यहाँ से उठ जाओ, ये शैतान की जगह है, यहाँ से चलो। आगे जाके वुजू किया, वो नमाज दोहराई गई, कजा हुई। मगर इसमें उलमा ने लिखा है हजार हिकमतें हैं। अगर ये नबी की नमाज कजा ना होती तो वो अपनी उम्मत को कजा का तरीका कैसे बताते, फिर अदा कैसे करनी होती। तो नबी का जो हर फेल होता है वो उम्मत के लिए तालीम हुआ करता है। तो फिर नमाज की हिफाजत तो इसमें भी हुई ना कि अगर वो कजा हो जाए, बल्कि वो तो छुड़ाई गई थी। जी
جی بلال بھائی آواز نہیں آ رہی؟ نماز کی حفاظت تو قضا میں بھی ہے نا پھر؟ نہیں قضا میڈم مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ قضا اگر خود وہ قضا کرتا پھر قضا میں ہے تو وہ گنہگار ہے، کیونکہ نماز میں تاخیر کرنا ہی گناہ ہے۔ جو اللہ نے وقت رکھا ہے، اللہ کے رسول نے تو اقبال بھائی نمازوں کو اکٹھا بھی پڑھا، تو تاخیر کیسے پھر گناہ ہو گیا؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو تو وقت پر جو ادا ہوگی اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں مفتی صاحب۔ حضور اقدس آپ نے ساری گفتگو سنی، مجھے پہلے یہ ساری بات جو ہے اسی کو بڑھا کے آگے بتا دیجئے۔ مثال کے طور پہ قضا نماز جو ہے وہ حضرت بلال حبشی ٹیک لگا کے رسول نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا جس نے سب کو سلایا مجھے بھی سلا دیا۔ تو یہ جو سارے معاملات ہے کہ نماز کی حفاظت ہے، اس سے پھر کیا مراد ہے ہماری؟ جوڑ کے بھی پڑھا، قضا بھی پڑھی، ادا بھی پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب جو بات ارشاد فرما رہے تھے قبلہ نماز کے حوالے سے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، جی مراد، اور اس کی مراد یہ ہے کہ ایک تو قبلہ نماز کو قضا ہونے سے بچانا۔ ٹھیک، وہ جو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کی بات فرما رہے ہیں وہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ تعلیمی امت کے لیے ہے، اس حدیث میں نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ میں نے خود ڈالا۔ نہیں حضور، میں عرض کر رہا ہوں اصل دیکھیں نا کہ اس سے پہلے قضا کا طریقہ نہیں تھا، جی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کیفیت میں مبتلا کر کے تو ان کے صدقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان فرمایا ہے۔ اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت میں مبتلا نہ ہوتے تو مجھے اور آپ کو قضا نماز کا کیسے پتہ چلتا؟ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ جبکہ یہ میں نے خود ایڈ کیا، میں تو حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود ایڈ کیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایک مثال ایسی دے دیجئے کہ آپ نے کسی قالین پہ نماز ادا کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کوئی روایت قالین کے اندر نہیں ملتی، لیکن حضور عرض یہ ہے، بس یہیں تک، قالین پہ کوئی مثال ہے؟ حضور بات یہ ہے کہ نماز کا جب وقت ہو تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں جائے نماز ہو، اگر جائے نماز نہیں تو آپ میں آپ کو ہدیتاً یہ زمین پر بھی آپ نماز ادا فرما سکتے ہیں۔ آپ بخاری شریف، بخاری کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کر رہا، آپ نے جب نماز پڑھی جب رات کو بارش ہوئی تھی اور اس میں 9 ستاروں کا ذکر ہے، تو صحابہ نے کہا بارش 9 ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ میں دلیل کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے ان کے یہاں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا مطلب مٹی پہ ہی نماز پڑھ رہے ہوں گے نا، یہ میں اپنا تخمینہ کر رہا ہوں۔ تو پھر تو نماز کی جو حفاظت ہے وہ ہوگی جس طرح سے رسول نے پڑھی۔ بلال بھائی اس میں ایک بات عرض کروں کہ نماز ظاہر ہے براہ راست خدا نے ہمیں نہیں بتائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر تو کسی کو آ کے خدا نے بتائی ہے کہ یوں نماز پڑھو تو وہ پھر براہ راست خدا کی بات کرے۔ ہمارے پاس درمیان میں جو پیمانہ ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے اس بات پہ قائم رہنا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس معیار جو ہے وہ عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا مٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ صحاح ستہ میں پڑھیں، صحیح مسلم میں پڑھیں، باقاعدہ طور پہ روایات میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ایک پیس تھا بنا ہوا کھجور کی چھال اور مٹی سے ملا ہوا جسے خمرہ کہا جاتا ہے، تو ام المومنین سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے وہ لا کے کھجور کے پتوں کا، جی کھجور کے پتوں کا، اور مختلف روایات میں کھجور کے پتے اور مٹی مکس کر کے ایک وہ بنا ہوتا تھا جس کے اوپر رکھ کے پیشانی رکھ کے وہ سجدہ ادا کرتے تھے۔ اچھا، مٹی اور اس کا ملا ہوا جسے خمرہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود چاہے جہاں بھی آپ نماز پڑھیں، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ترین سجدہ ہے جب آپ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے، اس لیے کہ سجدہ اظہار عجز ہے، اور عجز جو ہے اس کا تعلق اس بات سے کہ آپ اپنے بدن کی سب سے بلند چیز کو سب سے پست جگہ پہ رکھیں، اور پستی کے لیے حکم ہے کہ آپ مٹی کے اوپر سجدہ جب کرتے ہیں تو وہ سب سے افضل سجدہ ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ سنت رسول ہو گئی نا پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، جتنے واجبات ہیں وہ اصل میں سنت رسول ہیں، جتنے واجبات ہیں۔ مفتی صاحب اس پہ ذرا چھوٹا سا کمنٹ فرمائیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی ایسی جگہ پہ نماز نہیں
پڑھی, میرے سامنے روایت نہیں ہے تو مجھے تعلیم فرمائیے گا, جو کہ سافٹ ہو, نرم ہو, قالین ہو, کارپیٹ ہو یا کوئی ایسی چیز, تو ہم ان چیزوں کو جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے ایسے پڑھو, تو کیا ہم ان چیزوں کو بدعت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں؟ جی بلال بھائی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ سے. جی جی سر, گزارش یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز اسی طرح پڑھی ہے جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں, جبین نیاز مٹی پہ ہی رکھی ہے, مصلے کا ذکر بھی ملتا ہے, صرف قالین کا, کارپیٹ کا ذکر نہیں ملتا کہ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا کہ تم اس طریقے سے نماز نہ پڑھو. اس میں فقہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی نرم قالین بچھاتے ہیں یا فوم ہوتا ہے, لیکن نقشبندی صاحب فقہ کی وجہ سے تو دین قائم نہیں ہوتا نا, دین تو اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہوگا قائم. لگا بات سنے نا. جی میں سن رہا ہوں. یہ ہے کہ اس میں وہ سجدہ جو ہے وہ سجدہ نہیں ہوتا, مگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے دیکھو, میری نمازوں کو دیکھو, جس طرح میں رکوع کرتا ہوں ویسے رکوع کرو, جیسے میرا قیام ہوتا ہے ویسے قیام کرو, جیسے سجدہ ہوتا ہے ویسے سجدہ کرو. اب وہ سینہ بسینہ فیض وہ نماز جو چلی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا ابو بکر صدیق, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, آج تک وہی نماز چلی آ رہی ہے. اب وقت کے ساتھ اگر کوئی عریش و تزین کا معاملہ ہوتا ہے, مساجد خوبصورت بنتی ہیں تو نمازیں تو ہو جاتی ہیں, مگر نماز میں ضروری یہ ہوتا ہے خشوع و خضوع پیدا کرو. خشوع و خضوع تب ہی پیدا ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی کی جائے, حضور کی اداؤں کو اپنایا جائے کہ میرے رسول نے نماز کیسے پڑھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سجدہ مبارک کیسے کیا. تسبیح تو وہی ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ کی, معاملات تو وہی ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے, دیکھا ہے, مگر صرف طریقہ کار کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ آج کا جو طریقہ رائج ہے وہ اس وقت یہ کلینے, یہ معاملات, اس طرح کی مساجد نہیں تھی, مساجد بھی کچی تھی. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے میرے لیے روئے زمین کو پاک کر دیا ہے, روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے, جہاں میرا امتی چاہے وہ نماز پڑھ لے نماز ہو جاتی ہے. پہلے, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے, گھروں میں نہیں پڑھتے تھے, سفر میں حضر میں معاملات ہوتے. اب یہ ہے کہ آسانیاں ہے دین کے اندر, جہاں ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ قبلہ رو ہو کے کھڑے ہو جائے, نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. شاہ جی یہ فیصلہ نقشبندی صاحب میں کیسے کر سکتا ہوں کہ وہ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی, اور جو ائمہ اکرام فرماتے ہیں بعد میں, کیا وہ دین قائم کرتا ہے یا صرف قرآن اور حدیث کی وجہ سے ہی دین یہ قائم ہوگا؟ نہیں, فیصلہ میرا آپ کا نہیں ہے بلال بھی, فیصلہ تو قرآن و حدیث میں ہے. مجھے تو صرف ہے حکم آزان کا, مجھے حکم ہے نماز پڑھنے کا. قبول کرنا, قبولیت کا وہ معیار میرا نہیں, وہ تو اللہ رب العزت کے رحم و کرم پہ, اگر وہ رحم فرمائے گا تو میری تو یہ جملہ کوئی بہت بھاری نہیں ہو جاتا پھر کہ یہ ہو جائے گی؟ مجھے تو حکم یہ ہے کہ تم دیکھا دیکھی کرو, تم نماز پڑھو جیسے میرے رسول نے نماز, قرآن میں واضح ارشاد ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ, کہ جو کچھ میرا رسول دے وہ لے لیا کرو, جس چیز سے میرا رسول منع کرے وہاں پہ رک جاؤ. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا لیکن میں باقی مہمانوں کو بھی شامل کر لوں. حضور اقدس نماز میں اور خیال آنا یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے, تو خیالات بھی اس کو آتے ہیں. تو خیالات کا آنا جو ہے وہ اتنا نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے ان خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, ان سے جان چھڑانی ہے, تو پھر آپ کوشش کریں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو سوچ سمجھ کر اور اس کے ترجمے کی طرف, ٹرانسلیشن کی طرف آپ دھیان کر کے اس کو ادا کریں. ویسے اگر نماز میں خیالات آ جاتے ہیں, کوشش کریں کہ اپنا دھیان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ فرمائیے. اگر نماز میں خیالات قبلہ آ جاتے ہیں تو آپ کوشش فرمائیں کہ اپنا دھیان اللہ کی بارگاہ کی طرف رکھیں, اس کی عبادت کی طرف, اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر خیالات آ جائیں تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. واپس آؤں گا نا آپ سے. جی
تو بخاری شریف کی حدیث ہدیہ کروں گا آپ کو، لیکن واپس آ کے کرتا ہوں، میں وقفہ لے لوں تاکہ آپ کو تفصیل سے اس کا جواب دینے کا موقع ملے۔ نماز ادا کیسے کرنی ہے، اس میں خیالات اگر آئے تو ان کے بارے میں میرے نبی پاک نے کیا کہا ہے۔ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے ساتھ علامہ صاحب سوال چھوڑ کے خیال چھوڑ کے گیا تھا۔ سوال اس کی یہ تکمیل کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ جو ہے انہوں نے جا کر رسول پاک سے پوچھا، اور وہاں پہ جو موجودگی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے نماز میں ایسے خیالات آتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے عرض بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ امبیرسنگ سچویشن تھی۔ تو آپ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ یہ کیا کرو، قرآن پہ توجہ دیا کرو، آپ نے کہا کہ یہ جو وسوسے آ رہے ہیں یہ عین ایمان ہے۔ میں بات پوری کر لوں، کیوں عین ایمان ہے؟ کیونکہ شیطان تمہاری اس نماز سے فکر مند ہو جاتا ہے اور وہ تمہارے اندر خیال ڈال رہا ہے۔ تم تو اس وقت سے ڈرو کہ تمہاری نماز ہو، تم تکبیر کہو اور شیطان کو فکر ہی نہ ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو۔ تو یہ خیالوں کا آنا اور گزر جانا جو وسوسے کا ہے، اس کے اوپر اللہ کے رسول کی طرف سے تو کوئی قد نہیں لگی۔ دیکھیں بات یہ ہے بلال بھائی کہ جہاں تک معاملہ نماز کا ہے، دوران نماز خیالات کا آنا، ایک ہوتا ہے فطرت بھی ہے، موسیقی کا سنائی دینا، ایک ہوتا ہے موسیقی کا سننا۔ اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے جی، ٹھیک ہے نا، سنائی دینا اور سننا، ٹھیک ہے جی۔ خیالات کا آنا یہ اور ہے، اور خود خیالات لانا اور ان کو سوچنا اور آگے بڑھانا یہ اور چیز ہے۔ جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، پروردگار نے اس کا مجھے پابند نہیں کی، پکڑ بھی نہیں کی، پابند بھی نہیں کیا، مجھے میرے نفس میں جتنی استطاعت اور استعداد ہے اتنی ہی پروردگار نے تکلیف دی ہے۔ زبان پہ میرا اختیار ہے، کانوں پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھوں پہ میرا اختیار ہے، میں آنکھیں بند کر سکتا ہوں، لیکن نظارے پہ نہیں ہے، قوت شامہ پہ میرا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خیالات ہیں ان کا آنا، وہ اس کا سورس کیا ہے؟ وہ اگر آپ یہ کہیں کہ شیطان ہی اس کا سورس ہے تو پھر تو ایک دروازہ کھل جائے گا۔ وسوسے میں اور خیال میں فرق بھی کرنا ہے جی۔ وسوسہ اور خیال جو ہے اس کا فرق یہ ہے کہ خیال جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک پکچر آتی ہے، وسوسے کا مطلب ہے کہ ایک تھیوریٹیکل ایک۔ امام غزالی اس پہ کہتے ہیں کہ وسوسہ وہ ہے جو آئے اور گزر جائے، خیال وہ ہے جو آئے اور رک جائے۔ جی میں اس کو یوں ڈیفائن کرتا ہوں کہ خیال کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ آپ کے سامنے کوئی منظر آ رہا ہے، وہ خیال ہے، لیکن ایک کانسیپٹ ہے جو آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے اور آپ کے اندر ہی کسی چیزیں ساری یاد اس میں اشتباہ پیدا کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں وسوسہ۔ مثلا خدا کے بارے میں شیطان دیتا ہے، وہ شیطان دیتا ہے، لیکن خیالات کا تعلق جو اس بات سے نہیں ہے، وہ نفس سے ہے، وہ میرے نفس سے ہے، میری میموری ہے، اس کے اندر چیزیں موجود ہیں اور وہ نکل نکل کے باہر آ رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ خیال اگر آ گیا ہے تو، فرق یہ پڑتا ہے کہ مجھے یہ سمجھنا ضروری ہے، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خدا اس سے باتیں کرے تو وہ قرآن پڑھے، اور اگر کوئی چاہتا ہے وہ خدا سے باتیں کرے تو وہ نماز پڑھے۔ حضور اقدس ساری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک طریقے سے نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اختلاف کیوں ہے ہمارا؟ حضور ایک میں مثال دے دوں، جی حضور، مثال میں یہاں رکھوں، یہاں رکھوں، یہاں رکھوں، کیوں ایسا میں کر رہا ہوں؟ سنت ہی یہ سب ہے یا میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ اس بارے میں اگر ہم غور کرتے ہیں اور کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ابتداً بعض چیزیں ایسی تھیں جو ابتداً جائز رکھی گئیں، لیکن بعد میں تدریجاً ان میں تبدیلی آتی گئی۔ آپ معراج کے بعد تبدیلی کون سی آئی اور کس وقت آئی سوائے قبلے کے؟ میں عرض کروں کہ بلا دیکھیں آپ کہ دین اسلام تدریجی دین ہے۔ نہیں میں ایسے نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پن پوائنٹ، اگر آپ مجھے کہیں گے مکے کی نمازوں کا، تو اس وقت تو نماز آپ پہ آئی نہیں تھی نا، اس انداز کے اوپر تو نہیں بات ہو سکتی، وہاں تو کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، یہ بحث نہیں ہے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا اتنی زیادہ دفعہ کی ہوئی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ بھی ہمارے علماء کرام یا امت جو ہے اس میں اختلاف ہے؟ دیکھیں بلال بھائی، اس میں اگر بات کو آگے بڑھایا جائے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ مسلکی موضوع اور بات ہو جائے گی کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، اس سے ہٹ کے ایک بنیادی سوال میں چھوڑنا چاہتا ہوں، فکر چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک بات یہ کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں، مختلف طریقوں سے نماز پڑھی۔ اس وجہ سے جس نے جیسے دیکھا اس نے آگے پروپیگیٹ کیا، اور آج جو ہے وہ مختلف طریقے میرا رائے قائم نہیں کر سکتے۔ جی نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جس انداز سے بھی نماز پڑھی ہو یا جو کچھ بھی کیا ہو، اگر وہ فائنلی ایک طریقہ کار امت کو نہیں بتا گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنفیوژن جو ہے. کیا آپ اس بات کو متفق ہوں گے کہ جو صحابہ اکرام یا تابعین یا تبع تابعین قریب ترین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا انداز رسول پاک کے قریب ترین ہونا چاہیے؟ جی بالکل، آف کورس. امام مالک کی طرح آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ جی بالکل. دیکھیں میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کس پہ مطمئن ہوں. میں جناب امیر المومنین کی نماز پہ مطمئن ہوں، میں امام حسن مجتبیٰ کی نماز پہ مطمئن ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کی نماز پہ مطمئن ہوں. مجھے اطمینان ہے وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو رسول، جیسے بخاری میں بھی آپ نے دیکھا ہے حدیث، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ آج علی نے رسول اللہ والی نماز یاد دلا دی. معاملہ صرف یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا جواب بھی نہیں دوں گا، میں ایک فکر چھوڑنا چاہتا ہوں. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں کنفیوژن معاذ اللہ چھوڑ دی، یا فائنلی کچھ بتا کے گئے کہ اب تمہیں کیسے کرنا؟ علامہ صاحب مجھے تعلیم کریں اس بات کی. کم از کم 10 سال، جی 5 دفعہ روز، جی ملٹیپلائی بائی 365، 10 ملٹیپلائی بائی 365 ملٹیپلائی بائی 5. اس سنت پہ اگر آپ لوگ برابر نہیں ہیں تو آپ کسی ایک چیز کے اوپر کہیں گے کہ یہ نہیں کریں گے تو بدعت ہو جائے گی، تو آپ کی زیادتی نہیں ہے میرے ساتھ؟ بالکل زیادتی ہے جی، بالکل زیادتی ہے. میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے اس عمل کو جس کے لیے خصوصاً انہوں نے یہ ارشاد فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا مطلب ہے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے تھے کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اپنی تشریحات جیسے میں کر رہا ہوں، جیسے میں کر رہا ہوں ہمیں نہیں اس کو پتا بغور کیسے دیکھ لو. ہے. جی ہم اسے بغور دیکھ لو اور ایسے ہی پڑھنا، اسی کا نام نماز ہے. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں بلال بھائی، جو میں فکر دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس کا جواب یہ دیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مختلف طریقوں سے ایک عمل سر انجام دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے امت کی مرضی ہے. یہ جو کنفیوژن ہے امت کے اندر کہ وہ ہے یا وہ ہے یا وہ ہے، یہ تو پھر کنفیوژن جو ہے وہیں سے شروع ہو گئی جب عملی آپ مختلف طریقے سے آپ نے لے لیا. میں یہ کہتا ہوں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے ایک فائنلی ایک عمل کے بارے میں جو ٹرو پکچر تھی کہ بھی میں نے ایسے پڑھا یا میں نے ایسے پڑھا یا میں نے ایسے پڑھا، اب تم نے کیسے پڑھنا ہے، یہ انہوں نے بتایا یا نہیں بتایا؟ یہاں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اگر تو انہوں نے نہیں بتایا یہ پھر نہیں تو اس کا بتایا، مطلب کنفیوژن ہے. جیسا بتایا کہ نہیں بتایا. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ بولا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع نظر اس کے کہ کسی کا کس مسلک کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اگر آپ نام نہ بھی لیں، لیکن چونکہ بات کی وضاحت کرنے میں نماز کے حوالے سے، چونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں، اور دونوں طرح کی روایات جو ہیں وہ احادیث کتب کے اندر باقاعدہ باب کے اندر موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں رفع یدین کے بغیر بھی نماز پڑھی ہے. تو دونوں طرح کی روایات موجود ہیں. اصل مقصد ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہے کبھی؟ ہاتھ چھوڑ کے نہیں پڑھی. نبی کریم علیہ السلام مالک کو آپ پڑھیں ذرا پھر موتا. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام، غلط تو نہیں کہہ رہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں ابھی بھی مالکی موجود ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم مطلب نماز پہ متفق نہیں ہے جو اتنی دفعہ والی سنت ہے. حضور اصل چیز یہ نہیں ہے کہ نماز میں انداز پہ نماز کی وہی میں عرض کر رہا ہوں، اصل چیز یہ نہیں کہ حضرت ہاتھ چھوڑ کے باندھ پڑھ رہے ہیں اور میں ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہوں. اصل چیز ہے نماز پڑھنا اور اس کی حقیقت انداز بڑا ضروری ہے. جیسے میرے رسول نے کیا ویسے کروں گا، یہ ہے ایمان. پھر آپ کو دونوں طرف کی روایات ملیں گی. آپ کو رفع یدین کرنے والی بھی روایت ملیں گی، چاہے آپ اس کو کسی مسلک کا نام دیں یا نہ دیں، اور آپ کو رفع یدین نہ کرنے والی روایات بھی ملیں گی. وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سنت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے، اور ہم لوگ اس فرض کو اللہ ادا کا کرنا فرض ہو گیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہو گئی ہے. اور ہمارے علماء اکرام اس بات پہ متفق نہیں ہے کہ نماز کا انداز یعنی کہ لوجسٹکس اس کی جو ہے اپیرنس لوجسٹکس کیسی ہونی چاہیے. واپس آ کے دوبارہ تسلی کروں گا انشاءاللہ. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے تمام علماء اکرام سے بالکل تربیت حاصل کرتا ہوں اور علم حاصل کرتا ہوں، اور اپنے وہ سوالات جو کہ میرے خیال میں آج کی نوجوان نسل جو ہے، آج کی نوجوان نہیں پچھلی نوجوان نسل بھی پوچھتی ہیں، لیکن شاید میرے خیال میں اتنی
अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो उलमा कराम से पूछ सकें उन सवालों को, इसलिए इनको सामने हदीयतन और आजज़न जो है वो रखता हूँ। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी भाई ये बताइए कि ख़वातीन की नमाज अगर आज देखें तो वो ज़रा थोड़ी सी मर्दों से मुख्तलिफ है, तो इसमें सुन्नत की तरफ रुझान किस नमाज का है, जिस तरह से मर्द पढ़ते हैं या जिस तरह से ख़वातीन पढ़ती हैं, और ये फ़र्क है क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, पहली बात तो ये है कि उलमा का नमाज के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। आप बार बार एक बात जो दोहराते हैं कि उलमा किराम इसमें किरदार अदा नहीं कर सके या उलमा ये नहीं अपनाते। मैंने नहीं कहा ये हजरत, बिल्कुल भी ये तरीका है, वो तरीका है। तो बात को सुन ना, मेरा ख्याल है कि उलमा में इख्तलाफ है, नमाज में कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं तो तरीके की बात कर रहा हूं। यार मेरा नबी सल्लल्लाहु न इधर के रहे न उधर के रहे, आप तो प्रोग्राम एक सदरात से समझ टीवी पे करते आ रहे हैं, और आपकी माशाल्लाह सरपरस्ती में मैंने खुद नमाजें पढ़ाई हैं। अहले तशय्युह ने पीछे पढ़ी, अहल हदीसों ने पीछे पढ़ी, सब ने मेरे पीछे पढ़ी, सब मामलात हुए। आप तो खुद जानते हैं इन नमाजों को। सवाल ये नहीं है नमाजों के इख्तलाफात का, सवाल ये आ रहा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका कार जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिब्रील ने मेरे रसूल को बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका अपनाया, उम्मत को दिखाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पे खड़ा किया, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने पीछे नमाज पढ़ी। आज तक वही नस्ल दर नस्ल सिलसिला चला रहा है। अल्लाह न करे अगर ये तरीका फौत हो जाता नमाज के तरीके का जिसका जिक्र मैं और आप कर रहे हैं, तो फिर उम्मत, ये जो नबी की तबलीग थी, इस्लाम का पहुंचाना, नबूवत का काम करना, माज़अल्लाह ये सारा बेकार चला जाता। ये सवाल इस तरह के नहीं है। जरूरत जो है वो हमें सुन्नत की है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत क्या है, हुजूर ने नमाज किस तरीके से अदा की है, हुजूर ने क्या फरमाया कि नमाज में ये फातिहा किस मकाम पे पढ़ो, सूरह इखलास किस मकाम पे पढ़ो, मैं ये सवाल ही नहीं कर रहा, साहब कहाँ होगा, सजदा ये कसर कहाँ होगा। ये मसाइल थे असल नमाज के। बाकी तो सब मुत्तफिक है कि नमाज फर्ज है, इस फर्ज का तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा। नमाज सब पढ़ते हैं, जहां आप जिसको देखें, जिस मसलक को देखें, जिस मामले को देखें। मुफ्ती साहब, औरतों की और आदमियों की नमाज क्या फर्क होनी चाहिए या एक जैसी होनी चाहिए? औरतों और आदमियों की नमाज एक जैसी होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए, और क्यों? बिल्कुल मैं कहता हूँ एक जैसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाई है, जो अबू बकर सिद्दीक को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया कि मेरी जगह पे नमाज पढ़ाओ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का भी नाम ले लें सर, उन्होंने भी तबूक में नमाज पढ़ाई थी। जी सुने मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हसनैन करीम ने वही नमाज पढ़ी है। इसी नमाज के पीछे तो जंगें हुई है, इन्हीं नमाज के पीछे तो मामलात हुए। अगर नमाज की हिफाजत न होती तो इतने बड़े बड़े फिर इख्तलाफात क्यों होते? भाई नमाज की हिफाजत रसूल ने भी की है, सहाबा किराम ने भी की है, अहले बैत ने की है, उलमा ने अपना किरदार अदा किया है। आज भी अगर कोई नमाज का इनकार करता है तो हम कहते हैं ये कुफ्र करता है, नमाज में ताखीर करता है। तो नक्शबंदी भाई, मैं से कसम ले लिया अगर मुझे कोई बात समझ में आ रही हो, ये बात हो ही नहीं रही है। यही बात आज कर रहे हैं आपसे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती जी, बहुत शुक्रिया। हुजूर अक़दस मुझे फिर समझा दीजिए, ये औरतें क्या अलग तरह से नमाज पढ़ें या उसी तरह से पढ़ें जैसे मर्द पढ़ते हैं? हुजूर, हमें जो कुतुब फ़िक़्ह के अंदर, और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हम लफ्ज़ फ़िक़्ह का जिक्र करते हैं, इसका मतलब होता है कानून साज़ी। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कुरान और हदीस से हट के चीज़ है, जबकि कुरान और हदीस का ही निचोड़ जो है वो उलमा हमारे सामने आसान करके वो फ़िक़्ही सूरत में हमारे लिए, अगर आप इजाज़त देते कौन तरह से कह दूं, कुरान और हदीस के पैराडाइम और उसके शेडो में रह के जो हमारे उलमा को समझ में आया, उनकी अकल के मुताबिक उसके कानून को फ़िक़्ह कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे देखें निचोड़ नहीं हो सकता ये, क्योंकि वहाँ पे कई फ़िक़्ह मुख्तलिफ हैं। हज़ूर ऐसे है ना कि आप देखें ना कि मिसाल के तौर पे हम वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। मैं औरतों की तो नमाज की तरफ आना चाहता हूं, सिर्फ ख़वातीन नमाज मुख्तलिफ पढ़ती हैं, वो हाथ यहाँ रखती हैं, एक मिसाल दे, सजदा झुका हुआ है, सिमटा हुआ है। मिसाल देकर करना चाहता हूं, कहाँ से आया है कि वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं जी, ये हमें कुरान पाक ने बताए हैं। फ़ुक़हा इस्लाम ने वुज़ू के फ़राइज़ या नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात उनको अलग से किताबी सूरत में जिनको मुरतब किया है, उसको हम फ़िक़्ह कहते हैं। कुरान और हदीस से ही ये उन्होंने फ़ैज़ हासिल किया। बाकी
جو عورتوں کی نماز کا جو قبلہ سلسلہ ہے، عورتوں کی نماز میں چونکہ عورت اور مرد کی حیات میں اور جسامت میں فرق ہے، اس لیے اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز مردوں کی نماز سے تھوڑی سی مختلف رکھی ہے۔ روایت مجھے بتائیں، اور یہ مجھے روایت اور حوالہ دیں۔ روایت میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو نماز کا طریقہ بتایا ہے اس کے وہ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح مجھے عورتیں روایت نماز بتائیں پڑھ کہاں رہی پر ہیں، ہے، مجھے عورتیں یہ نماز پڑھیں گی نبی پاک نے یہ تعلیم کی ہو، تو حضور روایت یہ کہاں پر ہے؟ آپ سیاستہ میں سے دیکھیں، نہیں ہے۔ میں آج 360 دیکھ کر آیا ہوں، بالکل موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے قبلہ، مجھے تعلیم کرنا ہے آپ نے، میں نے ہو سکتا ہے بیچ میں مس کیا ہو کچھ۔ میں عرض کر رہا ہوں قبلہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آپ کی حدیث پاک کی 3 قسمیں ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری ہے۔ ایک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ یہ والسلام، لفظ کہاں سے آ گئے؟ میں عرض کرتا ہوں حدیث، آپ نے حدیث پاک کی بات کی ہے نا، اسی والے سے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کی 3 قسمیں حضور، کہ حدیث قولی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہو، آپ کا فرمان ہو، اور حدیث فعلی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہو، اور حدیث تقریری جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز پر آپ خاموش رہے ہیں، اس سے منع نہیں فرمایا، وہ اس کو محدثین حدیث تقریری فرماتے ہیں۔ تینوں حدیث تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی یہ جو نماز ہے اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا، اور اس کی روایات باقاعدہ موجود ہیں۔ شاہ جی، عورتوں کی نماز مردوں سے مختلف ہے، سنت جو ہے وہ ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ یہ خواتین بڑا زیادہ پوچھتی ہیں حضور، یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے۔ بلال بھائی ابھی ایک ٹرم پہ بات کر رہے تھے قبلہ، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر آپ کہیں حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اور حدیث کا یہاں اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں، میری تو خیر سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری، یعنی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، اس پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ نے سنت قولی پہ عمل کیا ہے۔ ایک انہوں نے عمل کیا ہے، آپ نے ہو بہو وہ عمل سر انجام دیا تو آپ نے سنت فعلی پہ عمل کیا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی نے کوئی عمل کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا تو یہ ہوگی سنت تقریری۔ حدیثی جو ہے وہ میری سمجھ میں تو خیر نہیں آتا کہ حدیث فعلی یا حدیث تقریری کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ معاملہ یہ ہے بلال بھائی، ایک بات بار بار، چونکہ میں نے آگے بھی عرض کیا کہ ٹائم کم ہوتا ہے، باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر بات اس لائق ہے کہ اسے ٹیبل پہ رکھا جائے اور اس پہ تفصیلاً بات سچ کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، اس میں سے ہم گزر نہیں اور آپ کے سکتے۔ ساتھ یہ انصاف کبھی بھی نہیں ہونا آج نہیں ہونا۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ آخر انہوں نے کیوں ارشاد فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مستقبل کے جو معاملات ہیں وہ ان کے سامنے پوشیدہ نہیں ہیں، وہ بالکل واضح ہیں، جس بنیاد پہ وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہاں سے شیطان برآمد ہوگا اور یہاں شیطان ہے، اور یہ لوگ یہ کریں گے اور یہ لوگ یہ کریں، کچھ انہوں نے وضاحت کر دی ہے اور کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ انہوں نے اشارہ کر دیا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ بعد میں امت میں مختلف لوگ مختلف توجیحات کی بنیاد پر مختلف جو عمل ہیں ان کو وہ سرٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے میری ذات کے ساتھ منسوب کر کے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ یہ ایک دفعہ نہیں کہا، اور ایک دفعہ نہیں کہا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر بات ہونا ضروری ہے کہ آخر اس دور میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے، جو لوگ اس وقت موجود تھے، کیا ایسا تو نہیں تھا کہ اس وقت ہی کوئی مختلف انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ لوگوں میں موجود تھیں اور اس وقت ہی کچھ فرق پڑ گیا تھا؟ یہ بعد میں پڑا، یہ کن ادوار میں پڑا؟ یہ جب تک یہ جب تک آپ کلیئر نہیں کریں گے وہ بات اپنی جگہ ہر بندہ مانتا رہے گا، ہاں نبی پاک نے کہا کہ جو جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھے، اور جو ہم بھی پڑھ رہے ہیں نا مختلف پڑھ رہے ہیں، یہ سنت ہی ہے جس پہ عمل ہم کر رہے ہیں۔ تو نماز تو اصل میں اللہ کی ہوتی ہے۔ 700 دفعہ کا حکم ہو جی، اور 20,000 دفعہ دیکھی گئی تقریباً کم و بیش سنت ہو، اور اس پہ اختلاف امت ہو، جی اختلاف امت، اور خدا کا نام اور جیسے شاہ صاحب نے فرمایا نا جی، آج کا جو بات نماز کے اختلاف کی نہیں ہے، جی نماز کے اختلاف کی نہیں ہے، اس کے پروٹوکول کی ہے۔ بات بلال بھائی یہ ہے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا نا، آج کا جو مسلمان ہے وہ بیچارہ تو وہ تو مجبور ہے، اس کے سامنے
जो अहादीस है मिसाल वो दूं, मौजूद छोटी है। सी मिसाल दूं, मैं बड़ी छोटी उम्र में ना, मैं अपने वालिद के साथ मस्जिद में जाता था नमाज पढ़ने। हमने कभी नहीं देखा था कि कोई ये बताए कि टांगे आपस में मिली होनी चाहिए, लेकिन 15 साल पहले पता चला कि टांगे में, तो पता चला कि पिछली सारी नमाजें चली गई, फिर पता चला टांगों में ये वजन इतना आना चाहिए। हम तो सुकड़ के खड़े होते थे, अब कहा कि नहीं यूं खड़े होना चाहिए। ये तब्दीलियां आई हैं या सुन्नत हम पहले पूरी नहीं करते थे? ये सादा सी बात है, इस पे उलमा इकराम क्यों नहीं राजी हो जाते? जी मैंने तो अर्ज किया है जी कि सबसे पहले ये मामला, इसकी ना फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ये क्या ना लफ्ज इस्तेमाल आपने, इन्वेस्टिगेशन की हाँ, जरूरत फोरेंसिक है इन्वेस्टिगेशन। कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे और ये फरमा रहे थे वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ता हुआ देख रहे हो? ऐसा तो नहीं था कि उस दौर में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे उनके अमल की मुख्तलिफ कोई तस्वीर पेश कर दी गई थी, या उनकी ज़िंदगी के ज़ाहिरी ज़िंदगी के बाद ये कौन सा मरहला था जब ऐसी चीज़ें आईं और उसके ऊपर आवाज़ें भी उठी और उनको दबा दिया गया या उनको वैसे ही लेके आगे चलते रहे? ये बातें जो है ना, तो आज का मुसलमान तो बिलाल भाई मजबूर है बेचारा, उसके सामने तो जैसे वो फरमा रहे थे कि कहीं लिखा हुआ यूं पढ़े, कहीं लिखा हुआ यूं पढ़े, तो वो बेचारा क्या करे? तो जिन्होंने लिखा है वो जिम्मेदारी, मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को जो है वो आगे ज़रूर बढ़ाएं और एक तसल्ली बख्श गुफ्तगू जो है, इल्मी गुफ्तगू जो है वो। लेकिन मैं यहाँ पे ना एक अपने दोस्त को, जो कि मेरी तरह का था, मेरी तरह का, मैं अपनी तरह का कह रहा हूँ, वो मेरी तरह का, वो हमारे एक उस्ताद के पास बैठ के ना इसी तरह बहस कर रहा था कि जी हाथ इत्थे होणगे ते हाथ उत्ते होणगे ते हाय वक्त। उस्ताद ने तंग आके ना जो मुझे कहना चाहिए था इनको, उन्होंने कहा यार तू हाथ अपने पीछे कर ले, नमाज पढ़या कर। वो जब नमाज की अहमियत नहीं आप जानते और आप उसकी अदायगी के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है।